हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को खोलें। ज़बूर नंबर 71, ज़बूर नंबर 71 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ें। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, आप सबको फादर्स डे मुबारक हो। वैसे तो मैं इन चीज़ों का इतना नहीं करता, ये मैन मेड चीज़ें हैं, इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू खुदा की, खुदा के कलाम की है। आमीन। तो भी चलो इंसानों ने बनाया है, लेकिन माँ बाप की वैल्यू तो होती है। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सो साम नंबर 71, ज़बूर नंबर 71 उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। ज़बूर नंबर 71 13वीं ta 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना जब मेरा इंसान हेलो 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 फिर से पढ़ूंगा मैं। मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना हो जाए, मेरा नुकसान चाहने वाले मलामत और रुसवाई से मुलव्वस हों, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूँगा। मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं। मैं खुदावंद खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूँगा। मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूँगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आए खुदा के कलाम के लिए तारीफ जोर। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। ये माइक सेटिंग प्लीज़ करें। हमने फिर इतना पैसा इस पे लगाया है, लेकिन पता नहीं ये चीज़ें क्यों नहीं सेट होती। इनके ऊपर ज़रा तवज्जो दें प्लीज़ मैनेजमेंट वाले। अभी ये परसों बाज़ार से होकर आया है। सो हम खुदावंद अपने खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं। आज एक बार फिर से हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं और हम उसकी बंदगी कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम होता है। ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त होता है, क्योंकि हम खुदावंद की हजूरी में जमा होते हैं और हम उसके साथ बातें करते हैं। वो हमारे साथ बातें करता है, हम उसकी बंदगी करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर ज़बूर नवीस जो है, जब इस सारे ज़बूर को पढ़ते हैं तो ये ज़बूर नवीस जो है खुदावंद की बड़ी तारीफ करता हुआ अपने मसाइल को उसके हुजूर पेश करता हुआ नज़र आता है। और बहुत सारी ये बातें खुदा के बारे में बयान करता है। उसे छुड़ाने वाला कहता है, उसे निजात देने वाला कहता है, उसे सादिक कहता है, और भी बहुत सारी बातें जो खुदा के बारे में हमें वो बयान करता है। इस ज़बूर के अंदर मिलती है। चितान है, कला है, उम्मीद है, जैसे हमने यहाँ पर भी उम्मीद का लफ्ज़ पढ़ा है। खुदा की तारीफ उसने खूब इस 23-24 वर्सेस में की है। और जहाँ से मैंने पढ़ा है जो हवाला, वो कहता है कि मेरी जान के मुखालिफ शर्मिंदा और फना हो जाए, मेरा नुकसान चाहने वाले मलामत और रुसवाई से मुलव्वस हो।
خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، چوتھی آیت میں کہتا ہے کہ لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا کس پر؟ خدا پر۔ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شخص جو ہے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پر امید رکھتے ہوئے اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے مخالفین جو ہے، جو میری جان کے مخالف ہیں، جو میرے خلاف منصوبہ بناتے ہیں، جو میرے خلاف ہو چکے ہیں، جو میرا نقصان چاہنے والے ہیں، جو میرا نقصان چاہتے ہیں، وہ شرمندہ ہو، وہ خدا کے ہاتھ سے فنا ہو، ان کے منصوبے جو وہ میرے خلاف بناتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ سے فنا ہو جائے، وہ جو میرا نقصان چاہتے ہیں، ملامت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے۔ یہ پریئر کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، یہ خدا پر امید رکھتا ہے، لڑائی نہیں کرنا ان کے ساتھ، یہ خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے، یہ خدا پر امید رکھتا اور خدا پر بھروسہ رکھنے کی بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا نقصان چاہنے والے جو ہیں وہ ملامت اور رسوائی سے ملوث ہو، یعنی ملامت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے۔ میں ہمیشہ خدا پر امید رکھوں گا۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات ہم نے پڑھی ہے، کہتا ہے اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ مشکل میں ہے، جس طرح کی باتیں اس زبور میں لکھی ہوئی ہیں، جہاں سے ہم نے پڑھا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ یہ پرابلم میں ہے۔ مخالفین اس کے خلاف ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، مخالفت کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے سامنے خدا کو رکھتا ہے، خدا پر امید رکھنے کی بات کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور خدا کو بیچ میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا پر امید رکھوں گا، بلکہ ان برے حالات میں بھی نہ صرف میری امید اس پر قائم رہے گی، بلکہ نہ صرف میں دعائیں کرتا رہوں گا، نہ صرف میں اس کے آگے فریادیں کرتا رہوں گا، نہ صرف میں اس کے آگے منتیں کرتا رہوں گا، بلکہ لکھا ہے کہ میں اور بھی زیادہ خداوند اپنے خدا کی تعریف کروں گا، تمجید کروں گا، کیونکہ میرا خدا ان حالات میں آئے گا، اترے گا، مداخلت کرے گا اور انہیں ختم کر دے گا اور یہ حالات بدل جائے گے، کیونکہ وہ میرا خدا ہے، کیونکہ وہ میرا آسمانی باپ ہے۔ ایک باپ اور ایک بیٹے کا مضبوط رشتہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ خدا جیسے ہمارا آسمانی باپ ہے ویسے ان کا بھی تھا۔ کوئی نے یسوع کو دیکھنے کا شرف تو نصیب نہ ہوا، لیکن اسرائیل کو بھی اس نے بیٹا کہا، یہ بھی اس کی روحانی اولاد تھی۔ میں ہمیشہ تجھ پر امید رکھوں گا، اور بلکہ ان نامسائد حالات میں بھی، ان برے حالات میں بھی، مخالفت کے اس عالم میں بھی، میں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا رہوں گا، بلکہ میں اور بھی زیادہ اس کی تعریف کروں گا، میں اور بھی زیادہ اس کی تعریف کروں گا، میں تعریف کرنے میں، تعظیم کرنے میں اور بھی بڑھ جاؤں گا۔
اور اس زمین پر رہتے ہوئے کئی بار میں اور آپ بھی ایسے حالات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ تعلیم دیتا ہے، یہ کہتا کہ میں ایسے حالات میں اور بھی زیادہ تیری تعریف کروں گا، میں اور بھی زیادہ تیری تعظیم کروں گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے میرا منہ تیری صداقت کا، تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میرا منہ تیری صداقت اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، یعنی میں اس بات کا اپنے منہ سے بیان کرتا رہوں گا کہ میرا خدا صداقت سے بھرا ہوا خدا ہے، اور پورا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، پورا کلام اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ خدا جو ہے وہ صادق ہے، خدا جو ہے وہ سچا ہے، خدا جو ہے وہ امین ہے، خدا جو ہے وہ کھرا خدا ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میرا منہ تیری صداقت کا بیان کرے گا، کہ میرا خدا صداقت سے بھرا ہے، میرا خدا سچا ہے، میرا خدا وعدوں میں پختہ ہے، پکا ہے، وہ جو کہتا ہے ہر حال میں کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے میں تیری تمجید کروں گا، میں تیری ستائش کروں گا، اور میرا منہ تیری صداقت کا بیان کرنے سے رکے گا نہیں۔ میرا منہ تیری صداقت کا بیان کرتا رہے گا، اور نہ صرف تیری صداقت کا بلکہ میرا منہ تیری نجات کا بھی بیان کرتا رہے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار نہیں۔ یعنی تو نے اتنے زیادہ کام میرے لیے کیے ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو نے میری لائف میں، تو نے میری زندگی کے اندر مجھے بہت کچھ نوازا، بہت سی چیزیں بخشی ہیں، تو نے میری زندگی میں بہت سارے نجات کے کام کیے ہیں، میں تو جانتا بھی نہیں، لیکن میں تیری نجات کے ان کاموں کا بیان کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت، تیرے سچے ہونے کا اقرار کرے، میرے منہ سے تیری نجات کے کاموں کا بیان جو ہے وہ جاری رہے گا، بلکہ لکھا کہ دن بھر میں تیری نجات کے کاموں کو بیان کروں گا۔ میرا دھیان دن بھر تیری طرف رہے گا، میرا دھیان دن بھر تیری قدرت کی طرف رہے گا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خدا میرے لیے پہلے بھی نجات بخش کام کرتا آیا ہے، اور اب بھی میں جرأت اور دلیری سے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب بھی جب میں مشکل میں ہوں تو میرے لیے اپنا ہاتھ بڑھا کر رہائی دلائے گا، نجات بخش کام کرے گا۔ اس لیے میں ان کا بیان کرتا رہوں گا۔ پھر لکھا ہے 16ویں اور آخری آیت، میں خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ پھر صداقت کا ذکر کر رہا، میں خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا۔ کون سے کام، کون سی قدرت جو خدا نے اس شخص کی زندگی میں ظاہر کی ہے، جو خدا نے اسرائیلیوں کی زندگی میں ظاہر کی ہے، جو خدا نے بڑی مشکل میں تھے تو خدا نے اپنی قدرت کو جاری کر کے جب بڑے اور عجیب کام کیے، جب نشانات دکھائے، میں ان کا بیان کروں گا۔ میں کتنا کرتا ہوں؟ جب میرے خدا نے میری زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا تو پھر میں بھی اس کے کاموں کا اظہار کیا کروں، میں بھی اس کی صداقت کا چرچا کیا کروں، میں بھی، میرا منہ بھی
اس بات کو بیان کرے کہ میرا خدا صداقت سے بڑا ہوا خدا ہے. میں ہمیشہ خدا پر امید رکھوں گا. اور جب ہم نقصان کی بات کر رہے ہیں، نقصان کسی کو پسند نہیں ہوتا، اور یہاں پر ہم جسمانی روحانی دونوں لوسس کی بات کریں گے کچھ دیر کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جسمانی جنگ کی حالت میں نہیں، ہم روحانی جنگ لڑتے ہیں. ہاں، جسمانی جنگ بھی لڑتے ہیں، اور وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ مسائل کے ساتھ ہوتی ہے. جب اس زمین پر ہم رہتے ہیں تو بہت بار ہم جب ایسے حالات کا شکار ہوتے ہیں تو ہم فائٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جسمانی اور روحانی دونوں نقصانات کو پورا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے میرا جسمانی طور پر پچھلے سالوں میں بڑا نقصان ہوا ہے، ہو سکتا ہے پچھلے دنوں میں نے جسمانی طور پر بڑا لوس اٹھایا ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا جس کے کنٹرول میں ہر ایک چیز ہے، جس کے کنٹرول میں حکومت ریاستیں اور تخت ہیں، وہ خدا اگر جسمانی نقصان ہوا ہے، اگر دنیاوی نقصان ہوا ہے، تو وہ اسے پورا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میں زبور نویس کی طرح امید رکھوں، میں امید رکھوں اس کی طرح. اگر حالات نامساعد ہیں تو میں دلیری سے کہوں کہ میں خدا پر امید رکھتا ہوں، بلکہ میں اس مفلسی کے عالم میں، غریبی کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں اور بھی زیادہ خداوند اپنے خدا کی تعریف کروں گا. میرا منہ اس کی قدرت کے کاموں کو بیان کرے گا، یہ نہیں رکے گا، بلکہ میں دن بھر ایسا کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، اور اب بھی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے کرے. اس کی طرح اگر میرے خلاف لوگ ہو گئے تو بھی میں اس پر امید رکھتا ہوں، تو بھی میں خوف زدہ نہیں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور اس کا بیٹا یسوع جو یہ کہتا ہے کہ میں سارے اختیارات رکھتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، میں اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں. جیسے اس نے کہا، اس نے شاگردوں سے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو. اور پھر یسوع مسیح ہماری امید گاہ ہے. جب میں کمزور ہوں، جب میں غریب مفلس ہوں، جب نامساعد حالات کا شکار ہوں، تو بھی میرا خدا میرا نقصان پورا کر سکتا ہے، بلکہ مجھے ایکسٹرا دے سکتا ہے، مجھے ایکسٹرا بلیس کر سکتا ہے. آپ سب یوسف کی سٹوری سے واقف ہیں. اس کے بھائیوں نے اس کا نقصان کرنا چاہا تھا، وہ جان سے مار دینا چاہتے تھے، مار ہی ڈالا تھا، اپنی طرف سے انہیں ختم کر دیا تھا. جب گڑھے میں ڈال دیا تھا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن بعد میں سوداگروں کو جب بھیجا انہوں نے نکال کر، آگے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے کام پورا کر دیا تھا. وہ شاید اس کی جان کا نقصان چاہتے تھے، جیلسی، وہ اس کا نقصان چاہتے ہیں، مگر اس کا خدا جو ہے اس کے ساتھ ہے. بلکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اس کے پاس نہیں تھی، بعد میں خدا نے اسے ہر اس چیز سے نوازا جو اس زمین پر رہنے والے بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں مگر نہیں پاتے. اس کا نقصان کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، مگر اس کے خدا نے نہ صرف اس کے نقصان کی بھرپائی کی، بلکہ اسے ایکسٹرا دے کر بلیس کیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ دوسرے درجے کا حاکم تھا، بڑا آدمی.
لوگ نقصان کرنا شاید چاہتے ہیں، لیکن میں آپ خدا پر ٹرسٹ کریں اور دلیری سے کہیں کہ میں اپنے خدا پر امید رکھتا ہوں، میں اسی پر امید رکھوں گا۔ اب روحانی طور پر اگر ابلیس نے مجھے گھیرا ہوا، اگر وہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے، میں نے نقصان اٹھایا ہے، تو میں امید رکھوں، میں توقع رکھوں کہ میرا خدا جو روحانی نقصان ہوا ہے، لاس ہوا ہے، وہ اسے پورا کر دے گا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ابلیس کو جھڑکے گا، وہ نہیں رہے گا، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا نقصان بھی پورا کرے گا۔ میں نے جسمانی نقصان اٹھایا ہے یا روحانی اٹھایا؟ شاید میں روحانی لاس میں ہوں، شاید میں روحانی لاس میں ہوں ایک عرصے سے، لیکن میں امید رکھتا ہوں، میں امید رکھوں گا کہ میرا یہ لاس جو ہے ضرور پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرا یسوع مسیح جو ہے وہ ڈے نائٹ میرے ساتھ ہے، اس نے ابلیس کے سر کو کچلا، اور میں اپنے خدا کی صداقت کو بیان کروں گا۔ جب اس نے نجات کے کام کو ظاہر کیا تو میں اس کے نجات کے کام کا برملا اظہار کروں گا۔ میرا منہ دن بھر ان چیزوں کا بیان کرے گا، کیونکہ میرا خدا قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے، کیونکہ میرا خدا پاور سے بھرا ہوا خدا ہے، کیونکہ میرا خدا اختیارات سے بھرا ہوا خدا ہے۔ ہر ایک چیز تو ختم ہو جائے گی، ہر ایک پاور تو ختم ہو جائے گی، ہر ایک کنٹرول تو ختم ہو جائے گا، ہر ایک سلطنت تو ختم ہو جائے گی، مگر میرا خدا اور اس کا کلام کبھی ختم نہ ہوگا، بلکہ یہ اب تک قائم رہے گا۔ اس لیے میں اس پر امید رکھوں گا، کیونکہ میرا جسمانی باپ تو مجھے چھوڑ دے گا، اور بہتوں کے باپ نے چھوڑ بھی دیا ہے۔ اور آخری بات بائبل مقدس میں لکھا ہے، آپ کو یاد کرواتا جاؤں، آپ کو معلوم ہے یوحنا 12:1 میں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یسوع مسیح کو، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم فرزند ہیں، ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ ہمارا آسمانی باپ ہے یسوع مسیح میں۔ یسوع مسیح کی وجہ سے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ اور جسمانی باپ کی اہمیت تو بہت ہے، جسمانی باپ کی ویلیو تو بہت ہے، مگر جسمانی باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ویلیو میرے لیے، میری نظر میں میرے آسمانی باپ کی ہے، ہمارے آسمانی باپ کی ہے، جو کبھی چھوڑتا نہیں، جو کبھی کمزور نہیں پڑتا، جو کبھی نہیں پڑتا، بلکہ ازل سے ہے اور اب تک قائم رہنے والا ہے۔ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ روڈ پہ ہمارے ساتھ یہ بچی بیٹھی ہے سارا، کل پرسوں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بھائی کے ساتھ۔ اس کا باپ وہاں پر نہیں تھا اس وقت، پر آسمانی باپ اس کے ساتھ تھا۔ اچانک میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ باہر ہو جاتا ہے، جسمانی باپ کو خبر بھی نہیں، فون کر کے بتانا پڑے۔ جسمانی باپ کو خبر نہیں، لیکن آسمانی باپ وہاں پر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ نہ صرف وہاں پر ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ سنبھالتا ہے۔ اور یہ شخص اس ریلیشن شپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور میں بھی مسیح یسوع میں دلیری کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا آسمانی باپ ہر وقت میرے ساتھ ہے، 7 دن 24 گھنٹے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے گھر میں ہے، وہ میری لائف میں ہے۔ جسمانی باپ تو نہیں ایسا، کیونکہ میرے آسمانی باپ کے اندر پاورز ہیں، اسی نے مجھے بنایا ہے، میں اور میرا سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ جسمانی ماں باپ اگر ہے تو اس کی وجہ سے ہے،
اس لیے میں زبور نویس کی طرح دلیری سے کہتا رہوں گا کہ میری امید اس پر ہے، اور میں نامساعد اور برے حالات میں اور بھی زیادہ اس کی تعریف کرتا رہوں گا۔ میرا منہ اس کی صداقت کو بیان کرتا رہے گا، میں اس کی نجات کے کاموں کا اظہار کرتا رہوں گا، اور کہوں گا کہ صرف وہی صداقت سے بنا ہوا ہے، صرف وہی سچا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کرنا شروع کریں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ جماعت میں سے کوئی بھی وہ شخص جس نے پہلے دعا نہیں کی، کوئی بھی عزیز، کوئی بھی دوست مختصر طور پر خدا کے کلام کے لیے اور اگلے وقت کے لیے شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ شارٹلی دعا کیجیے گا خدا کے کلام کے لیے۔ گاڈ بلیس یو۔